हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है खामोश मोहब्बत। गंदम की सुनहरी बालियों से सुनहरी रंगत वाली लड़की आज फिर मंजू के ख्वाब में आ टपकी। और आज फिर वो परेशान सूरत, आंखों में आती नींद भरे उठ के अपने ख्वाबों को सोचने बैठ गया। अजीब ही मामला दरपेश था। इससे कितने दिनों से वो खुद को एक बेवा के सहर से निकालने में नाकाम हो रहा था। बहरहाल सर को झटकता ख्याल तब्दील करने की भरपूर सही करता, मगर बेसूद। ज़ैनब फिर से कोई रोज़न खुला पाकर जहन के दरीचों में घुसाती, ख्यालात के बालाखानों में आंचल लहराती, मंजू की धड़कनें उथल पुथल करती रहती। अब तो दिमाग के साथ दिल की रियासत पर भी ज़ैनब ने ज़बरदस्ती अपनी राजधानी जमा ली थी। गोया मंजू के दिलो दिमाग की वही अकलौती वारिस हो। मंजू खुद को समझाता, कोसता और मुलामत करता कि अब तो कब्र की तरफ रुख किए बैठे हो। जब वक्त था तब तो चिरागों में तेल ना था, तो अब क्या सूझी? अब क्या सूझी तुझे तुझे इश्क लड़ाने की? दुनिया हंसेगी। तुझ पर मोहल्ले में किसी को बनक भी पड़ गई तो कितना कोसेंगे। अंधे को दुनिया देखने के लिए दो आंखें दरकार होती हैं, और बेनाओं को बतंगड़ बनाने के लिए सिर्फ एक बात। कोई किनारा मिला नहीं कि मखलूक के हाथ ठट्ठा लगाने को शुगर आ गया। मंजू की अपने दिलो दिमाग से ये लड़ाई पिछले एक हफ्ते से जारी थी। दिन भर खुद से लड़ता, अपनी कैफियत पर काबू पाता, अपने बेमहार सोचों के सहारे में बहता रहता, मगर शाम पड़ते ही खुद पे लगाए गए सारे पहरे तोड़कर उसके कदम ज़ैनब की ओर उठ जाते और वो बैठे बैठे ज़ैनब के बारे में सोचने लगता। कोई पहर वो ज़ैनब की सिर्फ एक झलक देखने को यहाँ वहाँ टहलता, हीलों बहाने से गुजार देता। ऐसा हरगिज़ ना था कि कमज़ोर वजूद और दरमियाने कद का मालिक बूढ़ा मंजू कोई रंगीन मजाज शख्स रहा था। जवानी के दौरे क़यामत में भी इसकी तबीयत में रूमानियत मफ़क़ूद थी, बल्कि इसने तो अपने शबाब में भी ऐसी कोई कहानी न छोड़ी थी जो मंजू का नाम ज़बान ज़द आम लाने का बाइस बनी। वो तो इस कदर सादा और कम गो तबीयत का मालिक था कि बस कि अपना हक और हिस्सा तलब करने से पहले भी 100 बार सोचा करता। पैदा हुआ तो बाप ने बड़े चाव से नाम मंजूर अहमद रखा, मगर माँ पैदाइशी तोतली थी, सो इसकी ज़ुबान मंजूर से आशना ना हो सकी। मंजूर पहले अपनी माँ और फिर रफ्ता रफ्ता सबके लिए मंजूर बन गया, और कुछ सालों बाद मंजूर भी मुख्तसर होकर मंजू बच गया। घर की पहली और अकलौती नरीना औलाद होने के नाते मंजू के हिस्से में वालिदैन की तरफ से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत आई। मंजू के 2-2 साल के वक्फों से 3 बेटियां हुई। अभी 10वें दर्जा भी पास ना किया था। माँ बाप अपनी तीनों बेटियों का बोझ और जिम्मेदारी मंजू के कमज़ोर कंधों पर डाल के मुल्के अदम के राही हो गए। वालिदैन के गुजर जाने के बाद मंजू ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर और 4 पैसे जोड़कर महल्ले में छोटी सी दुकान डाल दी। दिन भर दुकानदारी करता और रात गए दर बंद करके घर लौटता, लेकिन इतनी ज़्यादा थकन हो जाती कि बहनों से भी ना बांट पाता और चारपाई पर कमर टिकाते ही सुध बुझ जाती।
اگلے دن کا سورج ابھرنے سے قبل ہی منجو پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ زندگی یوں ہی گن چکر بنی رہی اور جانے کتنے سال دبے پاؤں بیچ میں سے کھسک گئی۔ گھر میں پیچھے بیٹھے 3 جوان کنواری بہنوں کا پاس تھا، یا آخری درجوں کو پہنچی ہوئی منجو کی شرافت کہ اپنی گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں زمیں پر رکھ کے چلتا، کہ جا کے کسی مٹیار سے عشق لڑاتا۔ یہ تھی منجو کی شرافت۔ کسی غیر عورت پر پڑ جانے والی بے اختیاری نظر کے علاوہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی حرام سمجھتا، کہ گھر میں اپنی بھی 3 جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ محلے بھر میں منجو کی شرافت ضرب المثل تھی، اور مائیں اپنے جوان بیٹوں کو منجو کی مثال دے کر شرافت کے سبق پڑھاتی۔ کبھی خود کو سنوارنے کی تمنا نہ رہی، کبھی بالوں کو تیل لگایا، اور نہ ہی کبھی کسی نے منجو کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ منجو نہایت ہی سادہ تھا۔ ہمیشہ مٹی رنگ کپڑے زیب تن کیے۔ ایک بار عید شوال پر بہنیں منجو کے لیے کڑکڑاتے ہوئے سفید تھان سے جوڑا کٹوا لائی، تو منجو نے پہننے سے انکار کر دیا اور بولا، من میلا ہو تو تن پر اجلے کپڑے ڈالنے سے بھلا کیا حاصل؟ دکان چھوٹی سی تھی، آمدن کم تھی اور مہنگائی زیادہ۔ فرنیچر اور سونے کے بھاؤ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بڑی 2 بہنوں کے جیز جوڑتے جوڑتے منجو کے اپنے سر میں چاندی کے تار جھانکنے لگ گئے۔ تینوں بہنیں منجو سے بارہا اپنی شادی کے لیے اصرار کرتی، مگر منجو نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک تینوں ہمشیرگان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے وہ اپنے سر پر سہرا نہیں سجائے گا۔ 2 بہنوں کے فرش سے سرخروئی ہوئی اور تیسری بہن کی بارات اٹھنے تک منجو اپنی عمر کے اس حصے میں آ پہنچا کہ اسے اپنی شادی کا سوچ کر اب ہنسی آ جاتی تھی۔ اس نے اپنے اکیلے پن سے ہی یارہ باندھ لیا تھا۔ عجیب ہی کوئی سادگی اور خلوت پسندی بھری تھی اس کی طبیعت میں۔ 2 وقت کی روٹی ہوٹل سے کھا لیتا، مگر کسی پر بوجھ بننا منجو کو گوارا نہ تھا۔ اہل محلہ میں کوئی بڑے بزرگوں نے منجو کو پاس بٹھا کر سمجھایا اور شادی کا مشورہ دیا، مگر منجو مان کے ہی نہ دیا۔ وہ اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اب منجو کے خواب دیکھنے کی عمر گزر چکی ہے۔ یوں بھی تنہا رہنے کی عادت اب اسے قدر پختہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھر میں کسی نئی ہستی کا وجود اضافی سمجھتا تھا۔ بالآخر بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا اصرار بھی دم توڑ گیا، اور وہ اپنی اولاد اور زندگی کے بکھیڑوں میں الجھ کر رہ گئی کہ مہینوں اکلوتے بھائی کی خیر خبر لینا یاد نہ رہتا۔ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر چلتی رہی اور منجو کا سر مکمل طور پر سفید ہو گیا۔ اب تو منجو کے سر پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی بال کالا نہ ملتا تھا۔ اس نے زندگی کے 5 اشرے بھی گئے برسوں میں پورے کر لیے تھے اور اب چھٹے کی طرف دوڑ تھی۔ اب تو اس کا اپنا شمار بھی محلے کے بڑے بزرگوں میں ہونے لگا، اور چھوٹے لڑکے لڑکیاں سب اسے چچا منجو کے نام سے مخاطب کرتے۔
پھر اب اس بڑھاپے میں دل پر ایسی کیا آفت آ پڑی کہ وہ زینب کی اداس آنکھوں میں جا گرا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، اس نے محلے کی ایک شادی میں سیاہ لباس میں ملبوس مغموم صورت اداسی کے مجسمے کو دیکھ لیا۔ تب سے حرام ہے جو رات کو مکمل آنکھ لگے ہو یا دن میں دکان پر بیٹھے چین آیا ہو، رات کو بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا اور دن میں دکان پر پہلو اندر ایک کشمکش تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس نئی نویلی محبت کے احساس کو دل میں دبا کر رکھے، مگر بے سود منجو ایسا نہ کر سکا اور وہ زینب کے عشق میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ اور اس سے باہر نکلنا ہو تو اس کو گھبراہٹ بڑھ جاتی کہ کوئی اس کی آنکھوں کی تصویر میں زینب کو نہ دیکھ لے، پھر اس کے چہرے پہ درج اس کا بید ہی نہ جان لے۔ ہفتے بھر سے یہی حال تھا۔ دن پھر زینب کو سوچتا، رات ہوتی وہ منجو کی پلکوں پر آ بیٹھتی اور پھر منجو ستارے گننا شروع کر دیتا۔ گنتی بھول جاتی اور خیال ٹوٹ جاتا تو خود کو ڈانٹتا، یہ کیا بچپنا ہے منجو، کچھ تو ہوش کر۔ من کا بوجھ طاقت سے بڑھنے لگا تو وہ آدھی رات کو اٹھ کھڑا ہوا اور خود سے 7-8 سال چھوٹے اپنے اکلوتے یار عبدالصمد کا دروازہ دڑا دڑ پیٹنے لگا۔ سب خیر تو ہے نا بڈھے، کیا ہوا تجھے ادھر کھلی آنکھ میں حیرت سموئے۔ عبدالصمد نے اپنے یار کو دیکھا اور یہ دریافت کیا وہ ہمیشہ منجو سے اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھایا کرتا اور منجو کو ہمیشہ بڈھے کے لقب سے چڑھاتا۔ خیر ہی تو نہیں ہے عبدالصمد؟ وہ اس کو پیار سے سمدو کہتا۔ سمدو، تو چل میرے ساتھ۔ گھر کیوں؟ ایسی کیا آفت آ پڑی؟ کچھ پھوٹو گے بھی؟ عبدالصمد کا فکری لہجے اچنبھے کی بات نہ تھی، مگر منجو یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بھلا کیسے اپنے دل پہ ہوئی واردات کا قصہ سنا سکتا تھا؟ سمدو کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور سمدو کو شروع سے آخر تک رام کہانی کہہ سنائی، اور اب سمدو کے کہہ کے دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ منجو نے بمشکل سمدو کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کہکوں کا گلا گھونٹا تو آج ثابت ہوا کہ 60 کو پہنچتے ہی بڈھا سٹھیا جاتے ہیں۔ سمدو کے کہکے تھم چکے تھے مگر مسکراہٹ اور شرارت نہیں۔ سمدو، 60 نہیں، صرف 57۔ منجو نے آنکھیں دکھا کر اپنی عمر کی تصحیح کرنا بھی لازمی سمجھا۔ مگر سٹھیا تو گئے ہو نا، وہ بیوہ ہے بیچاری، شادی سے پہلے سال ہی اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اس کا اب کیا کروں؟ ہو گئی ہے محبت تو ہو گئی بس۔ جانے کیوں منجو لفظ محبت پر ایک پل کو اٹک سا گیا۔ بڈھے کہتا جو تھا بیاہ کر لے وقت پر، مگر نہیں، اب اس عمر میں شوق چڑھا ہے تجھے؟ میرے منہ پر تو ہاتھ رکھ لیا تم نے، دنیا کے کہکے کیسے روک پاؤ گے؟ منجو کا دل بیٹھنے لگا، لبوں پر فکل پڑ گئی، خاموشی بڑھ گئی تو سمدو اٹھ کر اپنے گھر سونے چل دیا اور منجو اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے پھر سے تارے گننے لگا۔ صبح پھوٹ کے ہی ستارے چھپ گئے اور کئی بار گنتی بھی بھول گئی، مگر آج خود کو ہنستے ہوئے نہیں ڈانٹا کہ یہ کیا بچپنا ہے منجو، کچھ تو ہوش کر۔ اگلے دن محلے کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ رحیم چاچا دکان پر آئے
تو منجو نے لاشعوری طور پر باتوں باتوں میں وہی محبت کا عمر سے تعلق پوچھا۔ تو چچا رحیم بولے، منجو محبت، منجو یہ محبت تو بڑی بری بلا ہے، کبھی بھی چمٹ جائے تو کمینی چھوڑتی ہی نہیں۔ اپنی جوانی میں میرے سر پر بھی یہ بوجھ چڑھ گیا تھا۔ اللہ بخشے ابا جی کو، میری بہت درگت بنائی تھی، سارے کسبل نکال دیے، مگر محبت کا بھوت میرے سر سے پھر بھی نہ اترا۔ مجھے گھر بدری اور آگ کرنے کی دھمکی دے ڈالی، مگر میں نے ضد باندھ لی کہ میں تو شادی کروں گا، تو صرف جنتے سے، ورنہ اور کسی سے نہیں۔ ابا کی ضد ہار گئی اور جانتا ہے، میری محبت جیت گئی اور میں جنتے کو اپن زندگی کے بکھیڑوں میں یوں لے آیا۔ لیکن اب منجو کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ رات کو سوئے سوئے اٹھتا اور گلا پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ زیادہ چلنے یا کام کرنے سے سانس پھولنے لگتی۔ صبح کی چہل قدمی بھی موقوف تھی اور زینب کے یک لمحاتی درشن بھی چھوٹ چکے تھے، مگر منجو نے اپنے مزاج مطابق علالت کی خبر تک کسی کو نہ دی، یہاں تک کہ مستقل طور پر بستر نہ پکڑ لیا۔ حالانکہ حکیم صاحب کا نسخہ بھی باقاعدگی سے لے رہا تھا، مگر جوں جوں دوا کے مصداق مرض بڑھتا گیا۔ کیوں بڈھے، ہو گیا تیرا عشق، ہو گیا تیرا عشق پورا؟ سمدو نے 4 دن یار کی دکان بند دیکھی تو گھر چلا آیا۔ یہ وہ منجو تو نہیں، بلکہ جیسے منجو کی جگہ بستر پر ہڈیوں کا پنجرہ کسی نے رکھ دیا ہو۔ کمرے کی بے ترتیبی بھی عروج پر تھی، جسے دیکھ کر سمدو حیران تھا۔ مجھے بالکل ہی مایوس کیا بڈھے، دل تو بہت کرتا تھا سمدو، مگر زینب کی رسوائی کا خیال آ جاتا بس۔ پہلے ہی وہ کرم جلی بری جوانی میں اپنا سہاگ لٹوا بیٹھی، اب مزید بدنام ہو جاتی۔ منجو نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ سانس پھر سے اکھڑنے لگی۔ اچھا سن، سانس کا تو کچھ بھروسہ نہیں، کب چھوٹ جائے۔ اکیلا جی ہوں، مر کب جاؤں گا، تو یہ صندوق تو سنبھال لینا۔ سمدو نے منجو کی ساری سنجیدگی ایک بار پھر کہہ کے میں اڑا دی۔ مگر بوڑھا منجو، ٹھیک تیسری رات کے تیسرے پہر، سچ میں ہی مر کھپ گیا۔ بے ضرر منجو نے جس خاموشی سے زندگی گزاری تھی، اسی خاموشی سے دنیا بھی چھوڑ گیا۔ سمدو کو گہرا صدمہ لگا۔ اب وہ اس یقین میں تھا کہ اتنا رویا کہ اس کے پاس تو اب چپ کروانے کے والا بھی کوئی نہ تھا۔ بہنیں، بانجے، اہل محلہ سب منجو کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ منجو کو قبر میں اتارنے کے تیسرے دن سمدو نے اپنی پیسوں سے یار کی خیرات کی، ختم قرآن پڑھایا اور صندوق اپنے گھر لے گیا۔ کھول کے دیکھا تو اندر منجو کے 4 تہہ کیے کے کپڑے، نظر کا چشمہ، سرما سلائی، کچھ پیسوں اور ایک کاغذ کے سوا کچھ نہ تھا۔ کاغذ کھول کے دیکھا تو لکھا تھا، سن یارا، میری بہنیں اپنی زندگی میں خوش و خرم آسودہ ہیں، اپنی طاقت اور استطاعت مطابق ہمشیرگان کے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا۔ اب یہ ایک صندوق بچی ہے کہ تمہارے ہوئی، 4 جوڑے ہیں، کسی بے لباس فقیر کو دے دینا، کچھ پیسے رکھے ہیں، میری جمرات کروا دینا، اعلان کروا دینا کہ منجو نے دکان کا قرض سب مقروض کو بخش دیا، اسے بھی دل سے بخش دیا اور اسے بھی دل سے بخش دیجیے۔
یہ گھر اور دکان زینب کے نام کر رہا ہوں. دیکھ تیرا یار ہونا، ہو سکے تو اپنے بڑے بیٹے سے زینب کا نکاح پڑھوا دینا. قبر میں تیرے بڈھے یار کی روح کو سکون مل جائے گا. یہ پڑھتے ہی تحریر تو ختم ہو چکی تھی. یہ پڑھتے ہی سمدو نے پرنم آنکھوں کے ساتھ کاغذ کو تہ لگا کر واپس صندوق میں رکھ دیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا. اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں. شکریہ.